मगर अबू जहल की मुट्ठी में कंकर नात पड़ते हैं। आप हजरात जो माहौल बना रहे हैं ये अच्छा नहीं मालूम होता है। मैं आपको बताता चलो, अभी एक राउंड बाकी है आपके चहीते शायर का। 2 मरतबा आपने बड़ी हौसला अफजाई अपने मेहमान शायर की है, अब उनका एक राउंड बाकी है। आप अगर उनको छोड़ करके चले जाएंगे तो उनके दिलों को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचेगी। अगर वाकई में आप अपने दिल खैराबादी से, अपने चहीते शायर से वाकई में मोहब्बत करते हैं तो जितना जल्द हो सके आप हजरात अपनी जरूरतों से फारिग होकर फिर पिंडाल में आकर के जगह ले लीजिए। इस वक्त एक बड़े बाकमाल खतीब चतुर्वेदी साहब की तकरीर को हम सब मुस्तफीज फरमाने वाले हैं। हम सब जो है हजरत की तकरीर से मुस्तफीज होने वाले हैं। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि आप हजरात बिल्कुल दिल जमी के साथ तशरीफ रखे, अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल न बनाए। अभी प्रोग्राम इख्तिताम नहीं हो रहा है। हम सब के मुश्किल मुरब्बी हजरत मुफ्ती अबू जर साहब जो आज के सज़े-मुश्शान प्रोग्राम के रूह रवा सदर बावकार है, हजरत के मामा इज़्ज़े हसना से हम सब मुस्तफीज होंगे। फिर हजरत दुआ फरमाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। आप हजरत दिल थाम कर बैठे, रात के 1 बज रहे हैं। इस वक्त अगर आप घर जाने की गलती करते हैं तो मैं बता दूं, अगर आप घर पहुंच करके दरवाजा खटखटाते हैं तो शायद अंदर से जो आवाज आएगी आपको पूरे गांव में दौड़ने पर, भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए होशियारी इसी में है, अक्लमंदी में इसी है कि आप अगर घर जाने का इरादा बना रहे हैं उसे कैंसिल कर दीजिए और नबी पाक के जिक्र की मजलिस में आए हैं तो मुकम्मल तौर पर आप इब्तिदा से इख्तिताम तक साथ दीजिए। आइए दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ मैं मुसाफत तय सुनिएगा, स्टेज पर तशरीफ फरमा। तमाम उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। ये मुहर्रमुल हराम का महीना और यौम आशूरा 10 मुहर्रम को नवासा-ए रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आता है। लेकिन मुहर्रम की पहली तारीख जहाँ से मुसलमानों का नया साल शुरू होता है, फारूक आज़म फारूक आज़म जिनके बारे में मेरे आपके नबी ने कहा, अल्लाह के चहीते रसूल ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला के चहीते रसूल ने कहा था मेरे बाद कोई नबी होगा तो उमर होगा, मेरे बाद अगर कोई नबी हो सकता था तो उमर हो सकता था। मेरे दोस्तों, फारूक आज़म सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत होती है पहली मुहर्रम की 1 तारीख को। इस हवाले से मैं शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सुनने के मूड में हैं तो जरा मेरी हिम्मत हौसला अफजाई फरमाएं और पूरे तमाम लोग जो है जरा लहक कर चहक कर हाथों को उठा कर कहिए सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सुनिए, शेर शायर कहता है, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, हर घर में एक हाफिज़े कुरान चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, हर एक घर में हाफिज़े कुरान चाहिए। करने को खत्म मगरबी तहजीब का वजूद, हजरत उमर के जैसा मुसलमान चाहिए। करने को खत्म मगरबी तहजीब का वजूद, हजरत उमर के जैसा मुसलमान चाहिए। और हजरत दिल खैराबादी साहब आप अब हिम्मत और हौसला अफजाई फरमा रहे हैं तो सुनिए, आपके ज़हीन समातों के हवाले ये शेर फारूक आज़म हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात को ज़हन में रखिए। शायर कहता है, हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुक़द्दर, बेशक हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुक़द्दर है। तेरी आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है, तेरी आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है। उमर ने ले लिया बोसा ये कह के हजरे अस्वद का, नबी ने तुझको चूमा है नहीं तो भी पत्थर। बहुत अच्छे, वाह। उमर ने ले लिया बोसा ये कह के हजरे अस्वद का, नबी ने तुझको चूमा है नहीं तो भी पत्थर है।
تمام اساتذہ کرام کی دعائیں چاہتا ہوں. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا, مرد جلال مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا, اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا, روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا, روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. آپ کی محبتوں کو میں عقیدت کے ساتھ جھک کر سلام پیش کرتا ہوں. اللہ آپ حضرات کو سلامت رکھے. بس اسی وفاداری کا آپ ثبوت پیش کیجئے اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے رہیے. آپ کے چہیتے خطیب حضرت چترویدی صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. اس کے بعد پھر آپ کے چہیتے شاعر حضرت دل خیر آبادی دل و جان سے آپ کی جتنا دیر تک چاہیں گے آپ کی خدمت کریں گے. آئیے حضرات گرامی, حضرت اقدس ماہر وید و قرآن حضرت اقدس مولانا سفیان صاحب القاسمی دامت برکات ملالیہ حضرت کا استقبال خیر مقدم اس شعر کے ساتھ. خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہیں, خطابت مارکوں میں تیر ہے تلوار ہے خنجر ہے. خطابت وجد میں آئے پھر ہتھیار بن جائے, کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے. خطابت کی گلفشان مسلم ہے زمانے میں, یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار. دینا لکھے شاعر اسلام قاری وسیم اختر جمالی صاحب نعتیہ کلام پیش کر کے آپ کے درمیان سے رخصت ہوئے. معزز سامعین, آپ کے چہیتے شاعر, آپ کے دلوں کے دھڑکن, ہر دل عزیز شاعر عالی جناب حضرت دل خیر آبادی صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے زیارت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ عشق نبی میں ڈوب کر نعتیہ کلام سنیں گے تو آپ کے سینے کے اندر جو عشق رسول کی چنگاری ہوگی وہ شعلے میں تبدیل ہوگا اور آپ بہت دنوں تک نعت نبی گنگناتے رہیں گے. اس لیے کہ گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے. جو نعت پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حضرات تھوڑی بیداری کے ساتھ اور زندہ دلی کے ساتھ تشریف رکھیں. اس لیے کہ بلند ہے جس کا مقدر ضرور بولے گا. گر پینا ہے شراب, گر پینا ہے تو شرابن طہور بولے گا, گر پینا ہے تو شرابن طہور بولے گا. زبان عشق پہ پابندی لگ نہیں سکتی, نبی کے نام پہ عاشق ضرور بولے گا. ایک بار نبی پاک کے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع آگے سے پیچھے تلک ہاتھوں کو لہرا کر چہک کر مسکرا کر کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رکھے یہی زندہ دلی, اسی بیداری, اسی توانائی کے ساتھ تشریف رکھے. آئیے بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کرتے ہوئے اسٹیج پہ تشریف فرما. بڑے بڑے علماء کرام اساتذہ کرام ہیں, میں کن کن کا نام لوں کن کا چھوڑ دوں, جو ضرورت جس جگہ ہے وہی آفتاب ہیں. میں تمام علماء کرام کی دعائیں چاہتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں نعت رسول ہے کیا, پھر آپ کے چہیتے شاعر کو آپ کے ظہیر اور آپ کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کروں گا. حضرت سنیے گا نعت رسول ہے کیا. مجھے یاد آتا ہے علماء کرام فرماتے ہیں, بزرگان دین کہتے ہیں جب دل عشق نبی میں تڑپتا ہے تب جا کر کبھی خواب میں کالی کملی والے آقا تشریف لاتے ہیں, کوئی خوبصورت سا مطلع ہو جاتا ہے. مجھے کہنے دیجئے منبر رسول پر بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں آپ کی حمد و ثنا, آپ کی تعریف و توصیف فرمایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی, ابھی تک جن سکی نہ عورتیں
کوئی نہیں رکھی ہے میرے آقا کمی تجھ میں نہیں رکھی ہے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ سبھی کچھ ہے تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ ہے سبھی کچھ تجھ میں نعت رسول کیا ہے مجھے یاد آتا ہے اقبال سہیل نے کہا کتاب فطرت کے سرے ورد پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سرے ورد پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا مجھے یاد آتا ہے منور رانا نے کہا میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی میں مر جاؤں تو بس خاک مدینہ منہ پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑ و راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا سبحان اللہ یہ نعت رسول ہے یہ نعت رسول ہے مجھے کہنے دیجئے قاری جمشید جوہر کا یہ شعر یاد آتا ہے مجھے میں مچل جاتا ہوں تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میں مرا نہیں ہوں لوگوں تمہیں بھول ہو رہی ہے میری آنکھ سو گئی ہے برسات کرتے یہ نعت نبی ہے یہ نعت رسول ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد آئیے بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کرتے ہوئے اتر پردیش کی سرزمین خیر آباد پہنچتے ہیں دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہیں ایک صدف کو نکالتے ہیں اس صدف کے منہ کو جب کھولتے ہیں تو اس میں ایک انقلابی شاعر کا نام نکلتا ہے وہ آپ کا چہیتا شاعر آپ کے دلوں کے دھڑکن یو پی کی سرزمین سے چل کر کے تشریف لے آ چکے ہیں بس جو حضرات راستے میں ٹہل رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ حضرات بھی جتنا جلد ہو سکے آپ آ کر کے کرسیوں کو پر کر لے اپنی جگہ لے لیجئے شاید 2 سے 4 منٹ کے بعد آپ کو کرسی پر جگہ نہ مل سکے چونکہ حضرت دل خیر آبادی اب آپ کے ذہین سماعتوں کے حوالے ہونے جا رہے ہیں استقبال کیجئے شاہکار تکلم حضرت دل خیر آبادی کا اس شعر کے ساتھ بھیڑ پروانوں کی ہے اسٹیج کے بالکل قریب عاشق فخر رسول آئیے آ جائیے آپ کی آمد سے ہے پورا علاقہ مشکبار گل فشاں و گل بداں آئیے آ جائیے گل فشاں و گل بداں آئیے آ جائیے اور عاشق خیر الورا اب مائک ہے سونا پڑا مصطفیٰ کے مدح خواں آئیے آ جائیے حضرت دل کا نعرہ تکبیر کی گونج میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر تھوڑی اور بیداری کے ساتھ آپ حضرات جواب دیجئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر حضرت دل خیر آبادی زندہ باد زندہ باد نوشاد احمد غازی چالو ہو گیا چالو کرے گا چالو رہ لینا کاٹ دے پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا گر پڑا تحت الثری میں قافلہ شیطان کا وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں تلاوت ہی میں قرآن کے لاکھوں اجر پاتے ہیں
شاعر کہتا ہے کلام رب کی ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے، وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے تو یاد آ رہا تھا مجھے، سدا ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، مجاہد جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس باضابطہ طور پر قرآن کریم کی تلاوت باسعادت سے آغاز ہو چکا ہے۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی کامیابی کی ضمانت بھی مل چکی۔ یقیناً دوستو، بھائیوں، ایمان والے ساتھیوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے، وہ مقدس، پاکیزہ اور عظیم الشان کتاب ہے، جس کا پڑھنا عبادت ہے، جس کا سننا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی عظمت ہم تمام مومنوں کے سینے کے اندر پیدا فرمائے، اور قرآن کریم سیکھنے سکھانے، قرآن کریم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق و رفیق اللہ ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ حضرات گرامی، تلاوت کلام اللہ کے بعد نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ماحول میں آپ حضرات کو لیے چلوں۔ آپ تصورات کی دنیا میں مدینے کا سیر کریں گے، وہاں کی خوشبوؤں سے، معطر فضاؤں سے آپ کا دل باغ باغ ہوگا۔ نعتیہ کلام سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار حصول برکت کے لیے پیش کروں، اس رب العالمین کی بارگاہ میں جو خالق ہے، مالک ہے، ہم سب کا پالنہار ہے، جو ہم سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری آپ کی زندگی ہے۔ یاد آتا ہے مجھے، شاعر کہتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہرے جاتا ہے۔ اسٹیج پہ تشریف فرما تمامی حضرات کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے درمیان جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا امیر الدین صاحب، آپ کے چہیتے شاعر قاری وسیم اختر جمالی صاحب، اور شاعر اسلام قاری سرفراز غزالی صاحب، قاری عماد الدین صاحب، حضرت مولانا مرتضی صاحب، میں ان تمامی حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں۔ شعر سنیے گا اور آپ حضرات سبحان اللہ کی صداؤں کو بلند کیجئے گا، اس سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، نہیں تفریق اس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ ہمارے درمیان اس وقت اسٹیج پہ تشریف فرما ہے ہم سب کے مشفق و مربی، آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی جو قیادت خوبصورت فرما رہے ہیں حضرت اقدس مولانا خلیل احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کی بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے میں جب تاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نابلد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نابلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز بلد تو ہے، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو
مجھے جتنا وہ سب سارا خدا کا ہے، میرے الفاظ گونگے ہیں، میں کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مقالوں تک وہم سارا اسی کا ہے، خیالوں سے مقالوں تک وہم سارا اسی کا ہے۔ جو حضرات بھی راستے میں ٹہل رہے ہیں، تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات جلسہ گاہ کے اندر آ کر کے جگہ لے لیجئے۔ جو حضرات سیر و تفریح میں لگے ہوئے ہیں، دکانوں پہ کھڑے ہیں، چائے خانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، تمامی حضرات سے درخواست ہے باضابطہ طور پر قرآن مقدس کی تلاوت سے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس ذکر شہدائے کربلا کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج جتنا جلد ہو سکے آپ حضرات تشریف لے آئیں۔ ایمان والی ماں بہنوں کے لیے الحمدللہ پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ میں اپنے تمام رضاکار دوستوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ہمارے جتنے مہمان کرام دور دراز سے قرب و جوار سے تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کا بہترین انداز میں ان کا خیر مقدم کریں گے، ان کا آپ ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے، اور بڑے محبت کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ آپ اسے جلسہ گاہ کے اندر، پنڈال کے اندر لا کر کے بیٹھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے حضرات گرامی، اب نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ماحول میں چلتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے چہیتے پیغمبر ہیں، عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے نور نظر، دائی حلیمہ کے آنکھوں کے تارے، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم سب کے غم گسار، شہنشاہ ذی وقار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، عمیق بے کساں، فخر رسولہ، نازش ہر دو جہاں، شاہ حرم، قائد عرب و عجم، سرکار دو عالم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو لیجئے سماعت کیجئے سدرہ کی بلندیوں کو، درج راہ بنانے والے، جہاں جبرائیل کے پر چل رہے ہوں، اس منزل سے بہت دور جانے والے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، نعت نبی کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے آپ کا چہیتا شاعر، آپ کے بہار کی نمائندگی کرنے والا، بہار کے سرزمین کا وہ چہیتا شاعر جو اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے سے پورے بہار ہی نہیں بلکہ بنگال اور نیپال اور نہ جانے کہاں کہاں جھارکھنڈ اڑیسہ کی سرزمین پر جا کر اپنی آواز کا جادو اور اپنی آواز کا لوہا منوا چکے ہیں۔ آئیے استقبال کیجئے شاعر اسلام، مداح خیر الانام، قاری وسیم اختر جمالی صاحب کا اس شعر کے ساتھ قاری وسیم اختر جمالی کا استقبال کیجئے۔ نعت خائے رسول آ جاؤ، شاعر با اصول آ جاؤ، لے کے زلف حبیب کے خوشبو، باغ طیبہ کے پھول آ جاؤ۔